बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब, MJ TV। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम सबसे पहले तो बात करेंगे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, फार्मर DG ISI, क्योंकि अब 2 रोज से हम देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड चल चुका है। अब बात ये हो रही है कि जनरल फैज़ हमीद साहब पर उन इल्ज़ामात पर भी बात हो रही है या वो बातें उन पर डाली जा रही हैं जिनका उनसे शायद ताल्लुक नहीं भी था। और इस बहस की बुनियादी वजह क्या है उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और फिर आज एक सर तकरीबन 3-4 दिन हो चुके हैं इस फैसले को आए हुए कि जनरल फैज़ हमीद साहब को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है बामुशक्कत, और उसके अलावा जो जराइम है वो बड़े संगीन बताए जा रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस दिन भी आपने बात की कि उनको बतौर DG ISI जो उनके इक़दाम हैं उनकी वजह से सज़ा नहीं दी गई, जो अदरवाइज़ उनके कारनामे हैं उन पर उनको सज़ा दी गई है। और अब एक नई बहस भी आई है। आज कामरान यूसुफ साहब ने बड़ी चंद सत्रों में बड़ी अहम बात लिखी है। वो बड़ी अहम बात यह है कि वो ये कहते हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जनरल फैज़ हमीद साहब को सज़ा मिलने की बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक जो फ़ौज की पॉलिसी थी उससे इन्हिराफ किया, और फ़ौज की पॉलिसी इमरान खान को बाहर निकालने की थी। बावजूद इसके जनरल फैज़ हमीद साहब उनके साथ कोई नरम गोशा रखते थे या उनके हवाले से उन्होंने कोई वो इक़दामात नहीं किए जो करने चाहिए थे, बल्कि उनको सेफ करते रहे, और ये उनकी बुनियादी तौर पर सज़ा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बज़ाहिर तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई फ़ौज के अंदर आप सब कुछ कर सकते हैं, बिलखसूस बतौर DG ISI आप सब कुछ कर सकते हैं जब तक आर्मी चीफ की आपको आशीर्वाद हासिल है। अगर आर्मी चीफ की आशीर्वाद हासिल नहीं है और उनको आप सरपास करते हैं या उनको आप बताए बगैर, उनकी मर्जी के बगैर कोई इक़दामात करते हैं तो उस पर आपको भुगतना पड़ेगा। तो आपकी क्या रीडिंग है? ऐसा ही हो सकता है और इसी वजह से उन केसेस में या उन इल्ज़ामात पर उन्हें सज़ा दी गई है जिनका डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है बतौर DG ISI उनके? बिल्कुल अदील, आप देख रहे होंगे कि हुक्मरान जमात, नून लीग और इवन पीपल्स पार्टी भी वो इस तरीके से जश्न मना रहे हैं फैज़ हमीद की 14 साल कैद बामुशक्कत पे कि जैसे ये जमहूरियत की फतह है। वो जो बेनज़ीर भुट्टो कहती थी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो अब बिलावल भुट्टो तो इस तरीके से रिजॉइस करते हैं कि जैसे ये जमहूरियत ने इंतकाम ले लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ नून लीग को लें तो उनका नारा था कि वोट को इज्जत दो। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फैज़ हमीद को जो 14 साल कैद बामुशक्कत हुई है उससे वोट को इज्जत नहीं मिली, उससे बूट को इज्जत मिली है। और ये नून लीग वाले जो अब अपना अपना रोना धोना कर रहे हैं, कभी एक वजीर आता है कहते हैं मेरे साथ फैज़ हमीद ने ये किया, बाजवा ने भी ये किया, कभी दूसरा मशीर आता है मेरे साथ फैज़ हमीद ने ये किया, बाजवा ने ये किया। वो ये तासुर दे रहे हैं अपने कारकुनों को कि जैसे फैज़ हमीद के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह वो 2018 का इलेक्शन है कि जिसके बेस पे वो इमरान खान को जितवा के हुकूमत में लाए। ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं कि फैज़ हमीद के जराइम जो हैं वो उन इल्ज़ामात से बहुत बड़े और संगीन हैं जो इल्ज़ामात की बुनियाद पे उनको 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मसलन जो सज़ा सुनाई गई है उसमें पहला इल्ज़ाम तो ये था कि जी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था, मगर ये वो सियासी सरगर्मियाँ थी वो जब रिटायर हो चुके थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो राब्ते रखे सियासतदानों से या PTI से। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि जनरल फैज़ हमीद ने जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, और ये इल्ज़ाम भी जो है वो वर्दी में होते हुए उन पे नहीं लगा, बल्कि ये रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कोई कागजात अपने साथ रखे, घर में रखे, कहीं भी रखे। एक चोरी भी हुई थी उनके घर, आपको याद होगा, गांव में उनके जी हाँ, सेफ से कुछ मोबाइल फोन्स निकल गए थे। जी हाँ, खबर तो यही थी कि चोरी हुई है, आई डोंट नो क्या हुआ था, मगर रिटायरमेंट के बाद ही ये जो कुछ भी हुआ। और फिर तीसरा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया कि उन्होंने अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब वो अख्तियारात बतौर DG ISI जो थे वो क्या अख्तियारात थे उसकी कोई तफसीलात हमारे सामने नहीं है, मासिवाय एक चीज़ के कि जो उन्होंने टॉप सिटी नामी एक निजी रिहायशी स्कीम थी उस पर कब्जे का उन पर इल्ज़ाम था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया था। इन तमाम इल्ज़ामात में आप देखेंगे कि ये वो इल्ज़ामात नहीं है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी या कुछ जमहूरे या जमहूरियत पसंद लोग या एंकर या तज्जियाकार आज बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं कि जनाब फैज़ हमीद ने ये किया वो किया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब किसी को सज़ा हो जाती है तो सारे, जब कोई बंदा पकड़ा जाता है मुजरम, तो जो थाने में जितनी भी FIR हैं सारी उस पर डाल देते हैं कि जी चोर पकड़ा गया, इसके खिलाफ 250 मुकदमात थे, और सारी फाइलें बंद हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लोग भी बड़े समझदार हो चुके हैं, आवाम अच्छी तरह जानते हैं
کہ فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے یہ فوج کے ڈسپلن کو بریچ کرنے کے اوپر ہوئی ہے، فوج کا جو چین آف کمانڈ ہے اس کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اصل وجہ یہی ہے جو میں سمجھا ہوں، اور آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ جو ابھی کامران یوسف نے لکھا ہے کہ اصل میں اس نے اپنے رینک سے نکل گیا، اس نے اپنے آرمی چیف کے برخلاف وہ جو ڈسپلن تھا آرمی کا، عمران خان کا ساتھ دینے کی کوشش کی، اور اس کی لالچ یہ تھی فیض حمید کی شاید کہ وہ آرمی چیف بن جائے۔ وہ تو یہ لکھ رہے ہیں کہ شاید وہ خواہاں تھے صدر بننے کے، اور اس دوران وہ عمران خان صاحب کی قربانی دینے سے بھی گریز نہ کرتے۔ بالکل جی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیض حمید جو ہے بڑے ہی ایمبیشیس قسم کے افسر تھے، اور ایمبیشیس کیوں نہ ہو جب اس کا جو باس ہے جنرل باجوہ وہ بھی ایمبیشیس تھا، جس نے جو ہے پوری حکومت کو کنٹرول کیا ہوا تھا، پورے میڈیا کو 6 گھنٹے بیٹھ کے اپنے فلسفے جھاڑتا تھا۔ آج وہ ادھر ادھر پھر رہا ہے سڑکوں پہ، اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، نہ اس کو کوئی یونیورسٹی بلاتی ہے لیکچر کے لیے، نہ اس کو کوئی تعلیمی ادارہ بلاتا ہے بات کرنے کے لیے، اور یہ وہ آرمی چیف تھا جنرل باجوہ کہ جو 6 گھنٹے اینکروں کو بلا کے لیکچر دیتا تھا، صرف اس لیے کہ وہ آرمی چیف تھا، اور صرف اس لیے کہ اگلے لوگ مجبور تھے، سیاستدانوں کو بلا کے لیکچر دیتا تھا، حکومتیں گراتا تھا، بناتا تھا۔ آج وہ کیا کر رہا ہے؟ آج وہ کبھی دودھ انڈے یا دہی لینے جاتا ہے، زیادہ اسلام آباد کلب میں ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے، یا گالف کھیلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ مطلب جب لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فرعون اور خدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جب یہ طاقت سے نکلتے ہیں تو دیکھ لیں باقی پچھلے آرمی چیف کدھر گئے؟ کہاں ہے جنرل راحیل شریف؟ کون سی یونیورسٹیوں میں لیکچر دے رہے ہیں؟ کہاں ہے جنرل کیانی؟ کہاں وہ سگار کے مرغلے اڑا رہے ہیں دھوئے کے؟ کدھر ہیں وہ؟ کون سی دنیا کی یونیورسٹیوں میں؟ ماں سوا ایک کے کہ جس میں تھوڑا سا شرم اور لحاظ تھی، جس نے وزیر اعظم سے اختلافات کے بعد استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا تھا، وہ جنرل جہانگیر کرامت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ آج بھی بڑے تھنک ٹینکس میں، گو کہ امریکہ کے تھنک ٹینکس میں، بلکہ بڑے تھنک ٹینکس میں وہ اس تحقیق کا کام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تھوڑا سا پڑھے لکھے تھے، سمجھدار تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ ایک آرمی چیف کا اصولی طور پہ کیا حدود ہوتی ہیں اور کیا کردار ہونا چاہیے ایک جمہوری ملک میں، اور ایک ایسے ملک میں جہاں پہ آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے۔ تو فیض حمید کی سزا کے اوپر بھی میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی سیاستدانوں کے لیے کوئی فتح کا دن نہیں ہے، کوئی جمہوریت کے لیے فتح کا دن نہیں ہے، کوئی سویلین بالادستی نہیں ہے۔ فیض حمید کی سزا سے نہ تو ووٹ کو عزت ملی ہے، فیض حمید کی سزا سے نہ ہی جمہوریت نے کوئی انتقام لیا ہے، نہ عدلیہ آزاد ہوئی ہے، نہ میڈیا آزاد ہوا ہے۔ فیض حمید کی سزا سے کسی کا جو ہے حساب بے باک نہیں ہوا۔ فیض حمید کی سزا سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے جب تک اپنے ادارے کا وفادار ہے اس وقت تک وہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور جب اس نے وزیر اعظم کا ساتھ دینے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو جنرل ضیاء الدین کے ساتھ ہوا جب اس کو آرمی چیف لگایا گیا 12 اکتوبر کو، جب میں جنرل مشرف نے حکومت کا تختہ اٹھا، اس کے ساتھ وہی ہوگا کہ جو جنرل اسد درانی کے ساتھ ہوا جب اس نے کتاب لکھی اور اپنے ادارے کے کو اس پہ، اور ایک جنرل صاحب کوئٹہ میں جو انہوں نے ملاقات، جنرل طارق پرویز سے جنہوں نے نواز شریف سے ملاقات کی جنرل مشرف کور کمانڈر ہوتے ہوئے، اطلاع کے بغیر بطور کور کمانڈر، تو اس کے ساتھ تو فیض حمید کی سزا جو ہے وہ کوئی بھی سیاستدانوں کے لیے، بات تو تب تھی کہ وزیر دفاع خواجہ آصف جو خود کو سیاستدان کہتے ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے بتاتے دنیا کو کہ فیض حمید کو کن جرائم کی سزا ملی ہے اور کیا الزامات تھے، کیا چارجز تھے، مگر شاید وزیر دفاع کو اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ ان کو کوئی معلومات دے دیتے، اور وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو پارلیمنٹ میں ہی آ کے بیان دے دیتے کہ یہ وہ تفصیلات ہیں۔ تو جہاں پہ وزیر دفاع اتنا بے وقت ہو وہاں پہ کسی فوج کے افسر کو سزا ملنے سے کون سی سویلین بالادستی جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے؟ لیکن اس سے کم از کم ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو رہی ہے سر، آپ کی باتوں سے بھی یہ لگ رہا ہے، اور اوور آل بھی اب جو ڈسکشن ہو رہی ہے ایک چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ اب فوج کے اندر تو کم از کم یہ پیغام جا چکا ہے، جو فوج کے اندر بہت سے افسران بڑے اہم عہدوں پر موجود ہیں انہیں بھی یہ باور کرا دیا گیا ہے اس ایک فیصلے کے ذریعے کہ جو ڈسپلن ہے ادارے کا اس کی خلاف ورزی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ بے شک جی، آئین کی خلاف ورزی بالکل برداشت ہوگی، اور بلکہ وہ اپنا فرض سمجھ کے کی بھی جائے گی، لیکن فوج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی۔ یہی جو ہے نا ماخذ ہے اور یہی نچوڑ ہے فیض حمید کی 14 سال قید بامشقت کی سزا کا۔ چلے بالکل آپ کی بات درست۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے سر بڑی امپورٹنٹ، آج سہیل آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انہیں بھی اشتہاری قرار دیا گیا ہے 26 نومبر کے ایک کیس کے اندر، اور ان کے ساتھ مینا خان آفریدی جو ان کے کیبنٹ کا حصہ ہیں، اور ایک اور جو شفیع جان غالباً ان کے جو سپوکس پرسن ہیں کے پی گورنمنٹ کے،
ان تینوں کو اب اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، جج ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب۔ تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ایک عدالتی فیصلے کو؟ اور دوسری جانب جیسا کہ اب حکومتی ذرائع بھی یہ بتانے لگ گئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کرانے کی بنیادی وجہ سہیل آفریدی صاحب کی وہ یہ تھی کہ کہیں عمران خان صاحب 26 نومبر کے طرز پر ایک دوسرا احتجاج یا ایسی کوئی احتجاج کی کال نہ دے دیں۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے، ابھی ریسنٹلی ایک جلسہ بھی ہوا کوارٹ میں، وہاں پر بڑی دھواں دار تقاریر ہوئی، اس سے قبل پشاور کے حیات آباد میں بھی ایک بڑا جلسہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، آپ کو کیا اندازہ ہے، آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ ملک گیر احتجاج یا کوئی احتجاجی تحریک جو ایک ایفیکٹو احتجاجی تحریک ہے وہ شروع کر سکے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ایسا کر سکیں گے، یا وہ اسی نقطے پر چلیں گے، اسی جواز کو پیش کرتے رہیں گے کہ عمران خان صاحب سے جب تک ملاقات نہیں ہوتی، ڈائریکشن نہیں آتی، کال نہیں دی جائے گی؟ دیکھیں جی، ایک پی ٹی آئی کی جو اس وقت صورتحال ہے نا، جی سر، وہ اس وقت چولہے پہ رکھی ہوئی اس کیتلی کی طرح ہے جس میں پانی گرم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کچھ اور نہ بھی بنا تو چائے بنا کے پی لیں گے، مگر اس کیتلی میں پانی گرم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کارکنوں کو متحرک رکھنا بہت ضروری ہے، اور جس قسم کی صورتحال سے پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت دوچار ہیں، اس صورتحال کے اندر جو کچھ سہیل آفریدی کر رہے ہیں، جو کچھ جنید کر رہے ہیں، یہ بیرسٹر گور یا یہ جو بیانات دے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ باتیں تو کر رہے ہیں، تقریریں تو کر رہے ہیں، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ مگر آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ تقریریں بھی نہ ہوں، یہ بیانات بھی نہ ہوں، تو پھر پی ٹی آئی کے کارکن تو تتر بتر ہو جائیں گے نا۔ اور کے پی کے خیبر پختونخوا جو کہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، اگر وہاں کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنی تقریروں میں بھی تلخی نہیں دکھائے گا اور پی ٹی آئی کو متحرک نہیں رکھے گا، تو پھر پی ٹی آئی تو فارغ ہے۔ صحیح ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اتنا مارجن ضرور دینا چاہیے، لیکن یہ جو متحرک کیا ہوا ہے کارکنوں کو، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پھر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے۔ ایون کہ علی امین گنڈا پور جیسا بندہ جس کے بارے میں یہ رائے تھی، یہ تاثر تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے، ایون کہ اس کے مقدمات بھی جو ہے وہ ختم نہیں کیے گئے تھے، ان کے مقدمات بھی جا رہے ہیں، آئے روز جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری، آئے روز ان کو اشتہاری قرار دیا جاتا تھا، ان کی حاضریاں بھی ہوتی تھی۔ اب وہ سارے مقدمات کدھر ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے؟ کیوں نہیں تاریخیں ہو رہی، کیوں نہیں فیصلے ہو رہے؟ سب خاموشی ہو گئی ہے۔ نہیں، کیسز چل رہے ہیں، ان کو بھی اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی بھی ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی کہ ان کو گرفتار کیا جائے یا کچھ کیا جائے۔ تو یہ مقدمات بناتا کون ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سیاستدان جو ہے، جو کہ وزیر اعلیٰ بن گیا ایک صوبے کا، اس کے خلاف کون کیس چلا رہا ہے؟ کیا یہ پنجاب حکومت چلا رہی ہے؟ کیا مریم نواز چلا رہی ہے؟ پنجاب حکومت کی جو پولیس ہے اس کو کون چلاتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ پنجاب حکومت کو تو چھوڑے، خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے اس کو کون چلاتا ہے؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ بڑی ہی غلط روایت ہے کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بلیک میل کرنے کے لیے، پریشر میں رکھنے کے لیے آپ نے احتجاج والے معاملات، جو 14 افراد 26 نومبر کو شہید ہوئے، ان کا مقدمہ تو کہیں نہیں چل رہا، مگر جو 26 نومبر کو جو احتجاج کرنے والے سیاسی کارکن ہیں ان پہ دہشت گردی کے مقدمے لیکن آپ ایک جانب یہ بات کرتے ہیں، پھر دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا بھی کردار تو دیکھ لینا۔ 26 نومبر کے کیس میں 14 لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، کہاں ہے بیرسٹر گور؟ کیوں کر عدالت میں نہیں جا رہے؟ وہ بھی تو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کیوں کر وہاں پر متحرک نہیں ہو رہی؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ بیرسٹر گور علی خان نے ایک پرائیویٹ استغاثہ دائر کر رکھا ہے اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں، اور وہ آج تک سال سے اوپر ہو گیا ہے وہ وہاں پہ بیان ریکارڈ کرنے کے لیے نہیں گئے، اور ڈیفینیٹلی اس کا جواب بیرسٹر گور علی خان کو دینا چاہیے۔ مگر میرا یہ سوال ہے کہ یہ مقدمات بناتا کون ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، 26 نومبر کو جن سیاستدانوں نے، کارکنوں نے احتجاج کیا، وہ آج بھی تاریخیں بھگت رہے ہیں، اور ہماری عدالتیں ربر سٹیمپ کی طرح استعمال ہوتی ہیں صرف اس لیے کہ تاریخ پہ بلا لو، حاضری لگا لو۔ عدالت کے اندر لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ریلوے کا ٹکٹ خریدنے کے لیے آئے ہوئے، لائنیں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی حاضری لگاتا ہے جج، اور پھر کہتا ہے اگلی تاریخ 2 ہفتے بعد۔ مطلب ان کو صرف تھانوں میں جیسے حاضریاں نہیں ہوتی ہے، وہ جو شیڈول 4 کے بستہ بے کے بدماشوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہر ہفتے جو ہے ادھر حاضری لگانی ہے، اس طرح کی اب ہماری عدالتوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ بھی اب تھانے والی حاضریاں لگا رہی ہے ملزموں کی، اور کوئی کارروائی، کوئی دلائل، کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے، کوئی فیصلہ نہیں آتا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں آتا جس کے خلاف اپیلیں ہوں، اور جو اپیلیں ہوتی ہیں وہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ اپیلیں لگتی نہیں ہیں سماعت کے لیے ان فیصلوں کے خلاف۔
تو یہ ایک قسم کی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے اس طرح کے مقدمات بنا کے. اور ایسے میں اگر ایک چیف منسٹر کے ساتھ مقدمہ بنا ہے، اس کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، تو اس مقدمے کی بھی میں سمجھتا ہوں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر بات تو تب ہے کہ پھر اگر آپ نے مقدمہ بنانا ہے تو پھر جائیں گرفتار کریں. خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو لگائیں ہتھکڑی، اگر ہمت ہے تو لگائیں ہتھکڑی، ٹھیک ہے نا. وہ بھی نہیں کرنا اور پی ٹی آئی کو دباؤ میں بھی رکھنا ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اور کے پی کے کے لوگوں کو یہ میسج دینا ہے کہ اگر آپ کا چیف منسٹر کو ہم اشتہاری قرار دے سکتے ہیں تو خبردار جو آپ نے سوچا بھی کہ آپ اسلام آباد کی طرف آئیں. کیونکہ حال ہی میں چیف منسٹر نے بھی کل تقریریں جو کی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم کفن باندھ کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے، آزادی یا موت کے نعرے لگائے ہیں چیف منسٹر نے. تو اس کے بعد یہ ایک قسم کا جواب آیا ہے. ہماری عدلیہ تو اب جوابی اس کے لیے بیانیے کے لیے استعمال ہو رہی ہے ایک ربر سٹیمپ کی طرح. اور جوابی بیانیہ یہی ہے کہ اگر ہم چیف منسٹر کو اشتہاری قرار دے سکتے ہیں تو پھر خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہاں سے جو لوگ اگر سوچ رہے ہیں اسلام آباد آنے کا تو پھر دیکھ لیں ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے. اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، یہ صرف ایک پیغام رسانی ہے، ایک میسج ہے جو لوگوں کو ڈرانے دھمکانے دبانے کے لیے دیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے ان کو اشتہاری قرار دینے کی. کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں ان کو آپ گرفتار کریں، ان کو جیل میں ڈالیں. تو یہ سارے تمام کیسز جو ہیں ہماری عدلیہ اتنی بے وقت ہو چکی ہے کہ اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ چوری ڈکیتی اور اصلی دہشت گردوں کو سزائیں سنائیں. ان کا کام اب یہی رہ گیا کہ پی ٹی آئی جیسی سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو اور لیڈروں کو طلب کر کے ان کی حاضریاں لگائے اور اگلی تاریخ ڈال دے. یہ ہمارے ججوں کی اوقات ہے. اچھا، اس میں لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا، چلیں تنقید تو ہم کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر کر لیں، ہم اداروں پر کر لیں، فوج پر کر لیں، اسٹیبلشمنٹ پر کر لیں، گزشتہ 2-2.5 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، بالخصوص 9 اپریل کی رات جس روز ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، ایک رجیم چینج ہوئی ہمارے سامنے، عمران خان صاحب کو گھر جانا پڑا، نئی گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد پھر عام انتخابات ہوئے. جناب قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا کردار ہے اس میں، بہت کچھ ہوا. اس دوران عدلیہ کا بھی تیا پانچا کر دیا گیا. اب وے فارورڈ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ جیسا کیا گیا ہے 26ویں ترمیم کے اندر، بعد ازاں 27ویں ترمیم کے اندر، اب ایسا ہی چلے گا یا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی بریدنگ سپیس ملے گی؟ کیونکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، دعویٰ یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو نئی ایک پولیٹیکل کمیٹی پاکستان تحریک انصاف نے تشکیل دی ہے اس کو پازیٹیو رسپانس بھی مل رہا ہے. کیا پازیٹیو رسپانس ان وے ملے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ واپس وہ سپیس حاصل ہوگی جو 8 فروری سے پہلے ان کے پاس تھی؟ میرے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف نے نئی پولیٹیکل کمیٹی دی ہے اس سے 2 کام ہوئے ہیں. ایک کام تو یہ ہوا ہے اس کمیٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو بیرون ملک تھے اور وہ کمیٹی کے اندر ہونے والی گفتگو کو سوشل میڈیا پہ لاتے تھے اور بڑے جارحانہ انداز سے پی ٹی آئی کی قیادت کو دباؤ میں رکھتے تھے. اور پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ پی ٹی آئی کے قائدین نے، بلکہ سلمان اکرم راجہ نے میرے پروگرام میں کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ پاکستان سے آپریٹ نہیں ہوتا. تو انہوں نے برملا انہوں نے یہ بات کی تھی. تو ایک تو وہ سوشل میڈیا کا جو کانٹینٹ تھا وہ اس نئی پولیٹیکل کمیٹی کے بننے سے اس میں کمی آئے گی، اس پہ انڈائریکٹلی بالواسطہ طور پہ ایک کنٹرول آئے گا اور وہ ریگولیٹ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اندر یہ تمام جو پولیٹیکل کمیٹی کے اراکین ہیں، اب بہت سے فیصلے جو ہے خاص طور پہ عمران خان سے اگر ملاقات بھی ہوتی ہے کسی کی تو وہ پولیٹیکل کمیٹی یہ طے کرے گی کہ اس ملاقات کے بعد جو باتیں ہونی ہیں وہ کون سی باتیں کی جائیں گی، کون سی نہیں کی جائیں گی. تو یہ ایک میرے خیال میں مثبت اس میں عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ اس پارٹی ڈسپلن کا حصہ ہوں گی؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی بہنیں خود بھی محتاط ہوں گی اور وہ ضرور پارٹی کی قیادت سے مشاورت کریں گی، کیونکہ وہ کارکن بالکل نہیں ہے لیکن ان کی باتوں کا اثر پارٹی پہ پڑتا ہے. تو میرے خیال میں کسی نہ کسی حد تک پارٹی پہ کیا ابھی تو جو اثر ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ انہی کے ایک بیان سے ہوئی ہے، گو کہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کچھ غلط نہیں بولا، بہت کچھ بتایا جا رہا ہے، کہا گیا تھا، انہوں نے تو ٹرم کی ہیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے اس میں سے نکالی ہیں. لیکن خیال میں کچھ عرصہ یہ پولیٹیکل کمیٹی جب اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لے گی تو اس کے بعد پہلے آبویسلی عمران خان کی بہنوں کی پھر ایک ملاقات ہوگی، ایک اور آزمائش ہوگی اور اس کے بعد پھر کچھ سیاسی قائدین کو وکلا کو بھی ملنے دیا جائے گا اور پھر مقدمات بھی جیل ٹرائل جو پینڈنگ ہے توشاخانہ کے وہ بھی شروع ہوں گے، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا. اور آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ 28ویں ترمیم سے پہلے ہوگا یا 28ویں ترمیم کے بعد ہوگا،
کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہے جب 27ویں ترمیم لائی گئی تھی تو اس کے بعد سے عمران خان کی ملاقاتیں بند ہو گئی تھی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اب 28ویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کب آئے گی اور اس میں ہوگا کیا. اور پھر عمران خان سے ملاقاتیں اب انٹرنیشنلی بھی بہت پریشر آ رہا ہے حکومت کے اوپر اگر آپ دیکھیں, اور یونائٹڈ نیشن ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی UNHCR کا بھی بیان اب آ گیا ہے, دوسرے ممالک کی طرف سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے کہ عمران خان کو جو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے وہ بالکل غیر انسانی سلوک ہے. تو اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یورپین یونین کی طرف سے بھی اس معاملے میں معاملات کو ٹیک اپ کیا جائے گا, اور چند مہینوں کے بعد GSP+ کا بھی ایک نظر ثانی آ رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید جب یہ تھوڑی سے معاملات آگے بڑھیں گے تو شاید حکومت کی طرف سے کچھ ریلیکسیشن کی جائے, کیونکہ حکومت اور جو ریاست ہوتی ہے ریلیکسیشن اور فیصلہ جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو انیشیٹو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ہاتھ میں, اور حکومت ان معاملات کو کس حد تک لے جانا چاہتی ہے. کیا حکومت PTI کو ختم کرنا چاہتی ہے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کی آڑ میں, کیا حکومت کی نیت کیا ہے, اور کیا KPK کے اندر جو ہے حکومت گورنر راج لگانے کا جو سوچ رہی ہے تو کیا وہ عملی طور پہ بھی ایسا کرے گی یا نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کے حوصلے جو ہے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, اور حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید PTI جو ہے وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں حکومت کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ جو PTI کی قیادت ہے, جو لیڈر ہیں وہ PTI ہے, حالانکہ معاملات جو ہے PTI سے باہر عام لوگوں تک پہنچ گئے, عام عوام تک پہنچ گئے. اب معاملہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے, اب معاملہ جو ہے عوام کے ریاست اور اداروں کے خلاف غم و غصے کا ہے, چاہے کوئی PTI کا ہے یا نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں, کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے نا سر کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں جو آج برسر اقتدار ہیں, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کی خبریں آتی رہی ہیں کہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے. کیا وہ ختم ہو گئی ہیں؟ کہیں نہ کہیں سے تو واپس ان کو سپیس مل جاتی ہے. تو اگر انہوں نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا تو پھر انہوں نے آگے بھی کچھ نہیں سیکھنا. بہرحال آپ نے سنا ہوگا نا کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے 9 مئی نہیں کیا, اب تو 28 مئی والے ہیں, یہی کہتی ہے. جی, پیپل پارٹی کہتی ہے کہ جناب ہم آئین والے نہیں کیا, ہم نے کوئی دہشت گردی کے حملے نہیں کیے, ہم نے فوج پہ حملہ نہیں کیا, یہی کہتی ہے نا. اب دیکھیں نون لیگ نے کیا کیا, نواز شریف نے کیا کیا تھا, اس نے آرمی چیف کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی. پورا طیارہ جو ہے وہ الزام تو یہی ہے نا, ہم چاہے نہیں مانتے اس بات کو, لیکن الزام تو لگا نون لیگ پہ نا, نواز شریف پہ لگا, اور اس پاداش میں انہیں 14 سال قید کی سزا بھی ہوئی, جو بعد میں جب آزاد عدلیہ آ گئی, سو کالڈ آزاد عدلیہ, تو ان کو ریلیف مل گیا, ختم ہو گئی 13 سازش کے. اسی طرح پیپل پارٹی کہتی ہے ہم نے تو کبھی فوج پہ حملے نہیں کیے. تو جب بھٹو جیل کے اندر تھا تو پھر الذوالفقار تنظیم کس نے بنائی تھی, مرزا بھٹو پہ کیا الزامات تھے جو آخر دم تک ختم نہیں کیے گئے مکمل طور پہ. تو یہ الزامات تو ساروں کو لگتے رہے, لیکن اب یہ پیپل پارٹی اور نون لیگ ایسے وہ صاف شفاف اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی محب وطن ہے ہی نہیں. اس عدلیہ کے اوپر حملہ بھی یعنی کہ دور میں اب نون لیگ کے نے سپریم کورٹ پہ بھی حملہ کیا. تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی منافقت ہے. اس وقت جو کچھ بھی عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, ان سارے لیڈروں میں فرق یہ ہے کہ عمران خان نے ابھی تک کوئی ڈیل نہیں کی, ٹھیک ہے نا, یہ سارے ڈیلیں کر کے باہر آتے رہے, ٹھیک ہے نا. 14 سال زرداری صاحب نے بھی کاٹی ہے, لیکن یہ چیک کرا ہے نا اسپتال میں کتنا عرصہ رہے وہ, اور ان کو میں زیادہ رہے, آفیسرز وارڈ پوری ان کے لیے. تو نواز شریف بھی کہتے ہیں جیل میں رہے, مریم بھی جیل میں رہی, پر اینڈ پہ کیا ہوا, معافیا مانگ کے نکلے نا, لیکن خان نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ڈیل کا اشارہ نہیں دیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ PTI کے جو ہے نا ایز اے پارٹی تو شاید وہ ختم کر دیں, لیکن لوگوں کے اندر سے PTI کو کیسے نکالیں گے. یہ بڑا آپ نے الیکشن کمیشن سے تو فارغ کر دیا, لیکن ایک الیکشن کمیشن لوگوں کا بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ صرف اور صرف ایک ہی سیاسی جماعت کو پارٹی مانتا ہے, باقیوں کو تو وہ پارٹی بھی نہیں مانگتے لوگ. بالکل صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے آپ پارٹی کو ختم نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے آپ نے خود یہ حوالہ دیا کہ ماضی میں بڑے بڑے سیاستدانوں پہ غداری کے مقدمات وہ الزامات لگے. فاطمہ جنابی نے ان کو بھی نہیں بخشا کسی نے. مجیب الرحمان کے حوالے سے خود نواز شریف کہتے ہیں, احسن اقبال کی ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہو رہی ہے کہ اس کو بھی غلط طور پہ غدار قرار. ہمارے یہاں سر نظریات بس وہ جب سوٹ کرتے ہیں تبھی تبدیل ہوتے ہیں. بہرحال آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی. مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.